आफियत दे मेरे मौला, आफियत मौला। मुआशरा हो, घर हो मेरा, अमन का गहवारा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारा जो प्रोग्राम घर और मुआशरा ये आप देख रहे हैं, और घर और मुआशरा प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ़ टॉपिक्स, हमारे मौज़ूआत होते हैं कि जो घर से भी ताल्लुक़ रखते हैं, पूरे मुआशरे से भी ताल्लुक़ रखते हैं, ताकि इस्लाह हो और कोई गलतियाँ हैं तो हम उसको दुरुस्त कर लें। मदनी चैनल है ही हमारा इतना प्यारा कि मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर तरबियत करता है। घर बैठे कई लोग तरबियत हासिल करते हैं, सीखते हैं और एक बेहतरीन मैसेज पहुँचता है। तो आज भी जो हमारा घर और मुआशरे में प्रोग्राम में जो मौज़ू है वो मैं अर्ज़ करता हूँ कि घर और मुआशरे में हिफाजत। तो जब हिफाजत का नाम आता है, यानी ये जब मौजू आता है हिफाजत, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जान, माल, इज़्ज़त, आबरू, ठीक है ना। जान की भी हिफाजत है, अपने माल की भी हिफाजत है, इज़्ज़त की भी हिफाजत है, अब जो घर है उसकी भी हिफाजत है, गाड़ी है तो उसकी भी हिफाजत है, बच्चे हैं तो उसकी भी हिफाजत है, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है तो नेकियों की भी हिफाजत है, सबसे बढ़कर ईमान की भी हिफाजत है। तो यूँ तो हिफाजत का टॉपिक बहुत वसी है, बहुत वसी है। हम अपने प्रोग्राम में एक सवाल करते हैं, सवाल भी आपको दिखाएंगे, आप उसका जवाब दीजिए। जो दुरुस्त जवाब देंगे उनकी कुरान अंदाज़ी होगी, और कुरान अंदाज़ी में जिनका नाम निकलेगा तो उनको ये किताब, ये माशाल्लाह हमारा महानामा फैज़ान मदीना, ये इंशाअल्लाह हमारी मजलिस भिजाएगी। तो आपको सवाल भी दिखाया जाएगा, और हमारे सेगमेंट होते हैं इस्लाह आमाल से मुताल्लिक, वो भी आपको दिखाया जाएगा। हमारे प्यारे प्यारे मुबल्लिगीन जो हमारे साथ हैं तो उनकी भी ज़ियारत कर लें। हमारे माशाअल्लाह वसीम मदनी अत्तारी हमारे साथ हैं, माशाअल्लाह मरहबा। हमारे फराज मदनी भी माशाअल्लाह हमारे साथ हैं, मरहबा। हमारे दोनों माशाअल्लाह सीनियर मुबल्लिग हैं और दावत इस्लामी के दीनी कामों के भी ज़िम्मेदार हैं, और माशाअल्लाह मदनी चैनल पर भी होते हैं। तो इल्म भी, अमल भी, दीनी काम भी, ये भी इंशाअल्लाह आज के मौजू से मुताल्लिक मदनी फूल ये देंगे। दुरूद पाक की फ़ज़ीलत हम सुनते हैं कि प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का फ़रमान है कि जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह करीम उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, और जो मुझ पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह पाक उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है, और जो मुझ पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह पाक उसकी दोनों आँखों के दरमियान लिख देता है कि ये निफाक यानी मुनाफिकत, निफाक और जहन्नम की आग से आज़ाद है। मजीद कि उसे बरोज़े क़ियामत शुहदा के साथ रखेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, खूब दुरूद व सलाम पढ़ें कि बरकत का, हिफाजत का। और किसी ने कहा है ना कि दुखों ने जो तुमको घेरा है तो दुरूद पढ़ो, दुखों ने जो तुमको घेरा है तो दुरूद पढ़ो, गर हाज़री की तमन्ना है तो दुरूद पढ़ो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत अहम मौजू है हिफाजत का। जब हम नाम लेते हैं तो बहुत सारे लोगों को शायद अपने सदमात याद आ जाएं। अल्लाह आफ़ियत का मामला फरमाए। जो दुनिया भर में हालात हैं, हमारे मुल्क में हालात हैं, स्पेशली इस वक्त हम कराची में हैं, कराची में जो हालात हैं, कभी किसी का मोबाइल छीन गया, वॉलेट छीन गया, गाड़ी छीन गई। इसी तरह घरों में काम करने वाले बाज़ों का ऐसी ख़वातीन होती हैं वो चोरियां कर लेती हैं, ऐसे गैंग होते हैं, गिरोह होते हैं, घरों में घुस जाते हैं, डकैतियां कर लेते हैं। ये भी एक पूरी एक समझ लें कि मौजू है ये, कि किस कदर लोग तकलीफ़ में हैं कि उनका माल यूँ छीन लिया जाता है, लूट लिया जाता है। शायद ही कोई दिन हो कि कोई ऐसा वाक़या सुनने में ना आता हो कि फ़लाँ का मोबाइल छीन गया, गाड़ी छीन गई और उसके साथ डकैती हो गई। यहाँ तक कि ऐसे ज़ालिम लोग हैं कि ख़वातीन तक के जो ज़ेवरात, ज्वेलरीज़ होती है वो तक, बालियाँ या इस तरह की कोई रिंग्स हों, कड़े हों, वो छीन लेते हैं। छोटी छोटी बच्चियों के कानों से ज़ेवरात यूँ छीन लेते हैं, गाड़ियों को लूट लेते हैं।
پوری پوری بارات کو لوٹ لیا جاتا ہے، دکانوں میں گھس کے ڈکیتیاں کر لی جاتی ہے، اسی طریقے سے کوئی کسی کے پاس کام کر رہا ہے تو دکانوں پر چوریاں، اسی طرح کئی ایسے واقعات جب میں بھی بات کر رہا ہوں تو اتنی باتیں ذہن میں آ رہی ہیں جو پریکٹیکلی لوگوں سے بیٹھ کے ان کی داستانیں سنی۔ گھر میں ڈرائیور تھے اور کچھ عرصے بعد گاڑی لے کے بھاگ گئے ان کی، اب ڈھونڈتے رہیں گاڑی۔ گھروں میں کام کرنے والیاں جیسے تیسے کر کے پتہ چلا کون سی چیز کہاں ہے، گھر کا پیسہ زیور سب غائب ہی ہے۔ تو اللہ عافیت کا معاملہ فرمائے۔ تو حفاظت کے کچھ طریقے ہیں، اوراد و وظائف بھی ہیں، قرآن پاک میں بھی اللہ پاک نے حفاظت سے متعلق اور اس طرح ترغیبات ہیں، ہمارے مبلغین بتائیں گے، احادیث کریمہ میں بھی ہیں، اس کے اوراد و وظائف بھی ہیں، پھر اس کے کچھ طریقے بھی ہیں۔ بعض اوقات ہماری بھی بے احتیاطی ہوتی ہے، تو ہم بھی اگر محتاط رہیں گے، اس پر مبلغین بھی انشاءاللہ تربیت فرمائیں گے، مدنی پھول دیں گے کہ ہم خود بھی بے احتیاط ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ جیسے آج کل کا دور ہے تو اب شادی بیاہ میں جیسے جانا ہوتا ہی ہے، عموماً میں جنرل گفتگو کر رہا ہوں کہ کراچی کی مثال لیتے ہیں کہ بینکویٹ ہیں، ہال ہیں، رات کو شادی میں گئے اور عموماً دیر سے ہی فارغ ہوتے ہیں، 11 12 12:30 بج جاتے ہیں۔ اب اگر گاڑی میں 3 4 5 خواتین بیٹھی ہیں اور انہوں نے کوئی جیولری پہنی ہے، گولڈ ہے، اور اللہ نہ کرے کوئی روک لے اور گن پوائنٹ پر سب لے لے، اللہ نہ کرے، اللہ عافیت فرمائے، ایسے واقعات ہوتے ہیں، تو کیا شادی گولڈ کے بغیر بال فرض نہیں ہوگی کیا؟ اگر پہننا ہی ہے تو شریعت نے جس طرح اجازت دی ہے، شرعی دائرے میں رہ کے عورتیں زینت کریں شرعی احتیاط کے ساتھ، اور اب تو یہاں تک اجازت مل گئی ہے کہ آرٹیفیشل جیولری یہ بھی لے سکتے ہیں، تو بھائی اسی لے لے، اللہ نہ کرے کوئی واقعہ ہو تو گولڈ تو نہ جائے، پھر صدمہ ہی ہوتا رہتا ہے ساری زندگی۔ اسی طرح موبائل، اب راستے میں جا رہے ہیں، روڈ پر چل رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں، یہ یوں چلے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں، واٹس اپ کر رہے ہیں یہ۔ بلکہ میں کسی بیرون ملک تھا، فراز بھائی، وسیم بھائی، تو وہاں تو اس طرح کے معاملات نہیں ہوتے، تو کچھ دن وہاں رہا، وہاں تو تصور ہی نہیں کہ کوئی آپ سے کوئی چیز چھین لے، تو وہ واٹس ایپ اور کال تو آئی جاتی ہیں، بعض اوقات بندہ گاڑی میں بیٹھا ہے، چل رہا ہے، وہ عادت پڑ گئی۔ میں کراچی واپس آیا تو میں نے موبائل نکالا اور بات کرنے لگا، تو میرے ساتھ ایک اسلامی بھائی تھے، میرے کاندھے پر یوں ہاتھ مارا، میں نے بولا جی فرمائیے، ساتھ تھے میرے، علی بھائی کہاں ہیں؟ میں نے کہا کراچی میں۔ بولا آپ کہاں گئے تھے؟ میں نے کہا فلاں ملک۔ بولا اب اس فلاں ملک میں نہیں ہے، آپ کراچی میں آ چکے ہیں، اس کو اندر رکھ لیں آپ، اللہ عافیت فرمائے۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، بعض اوقات ہماری ہی بے احتیاطی ہوتی ہے، جیسے ایک گھر میں کام کرنے والی ہے، رکھ لیا۔ بعض اوقات ایسے واقعات ہوا کہ جب چوری ہوئی، کوئی ایسا واقعہ ہوا، پوچھا بھائی وہ کہاں رہتی ہے؟ یہ تو ہم نے کبھی پوچھا ہی نہیں۔ وہ آئی تھی، فلاں کی معرفت آئی تھی، تو گھر کہاں، تو موبائل نمبر تو کچھ ہے ہی نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو ایسے انجان لوگوں کو گھروں میں رکھنا، تو بہت ساری معاملات ہیں۔ اللہ خیر فرمائے، اللہ آسانی فرمائے، اللہ پاک ہماری جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرمائے۔ تو دعا بھی کرتے رہیں، اوراد و وظائف بھی بہترین ایک اس کا ذریعہ ہے، احتیاط بھی ایک ذریعہ ہے، اور پھر اللہ نہ کرے کوئی ایسا ہو جائے تو پھر یوں دل کو منا لیں کہ کیا پتہ اس سے بڑا نقصان ہونا تھا، اسی پر جان چھوٹ گئی۔ لیکن صبر زبانی تو بندہ کہتا ہے، لیکن صدمہ تو جاتا نہیں ہے۔ تو اللہ پاک خیر فرمائے۔ تو چلتے ہیں پیارے پیارے مبلغین کی طرف، پہلے سوال لے لیں۔ اچھا تو چلیں دیکھتے ہیں آج کا سوال کیا ہے۔ سوال: قیامت کا دن کتنے سال کا ہوگا؟ 1 10,000 سال کا، 2 30,000 سال کا، 3 40,000 سال کا، 4 50,000 سال کا۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سوال دیکھا، دوبارہ سے آپ کو ہماری دکھائیں گی ٹیم، دکھائے گا بھائی۔ یہ سوال ہے آج کا کہ قیامت کا دن کتنے سال کا ہوگا؟ تو یہ 4 آپشن دیے ہیں، 10,000 سال، 30,000 سال، 40,000 سال، 50,000 سال۔ تو آپ دیکھیں درست جواب کیا ہے۔ بعض لوگوں کا علم ہوتا ہے، مطالعہ ہوتا ہے، تو واقعی وہ کلک کر لیتے ہیں، اور بعض کا یہ کہ ان 4 میں سے کوئی نہ کوئی تو ہوگا، تیرے جواب بھیجتے ہیں یہ۔ تو ہمیں مطالعہ بھی کرنا چاہیے، وہ دعوت اسلامی کے تحت بیانات ہوتے ہیں، امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے ہوتے ہیں، دارالافتاء اہل سنت کے سلسلے ہوتے ہیں، اور بھی نگران شورا، اراکین شورا کے بیانات ہوتے ہیں، دیگر مبلغین کے ہوتے ہیں۔ تو علم ہمیں حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ فراز مدنی بھائی، گھر اور معاشرے میں حفاظت کیا فرمائیں گے؟ اللہ کا پاک کلام کیا کہتا ہے اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں مقاصد شریعہ کو بیان کیا ہے، اور ان مقاصد شریعہ میں سے ایک مقصد شریعہ یہ بیان کیا ہے کہ لوگوں کے مال کی حفاظت، یہ شریعت کو مطلوب ہے۔ یعنی کئی
احکام ایسے ہیں کہ جن کا تعلق مال کی حفاظت کے ساتھ ہے، جیسے چوری کرنے سے منع کیا گیا، غصب کرنے سے منع کیا گیا، کسی کا مال چھین لینے سے یا ڈکیتی مار لینے سے، اس طرح کے کاموں سے کہ جن کا تعلق مال کے ساتھ ہو، کسی کا مال ضائع کرنے کے ساتھ ہو، ان چیزوں سے منع کیا گیا. یعنی شریعت کو یہ مطلوب ہے اور پسند ہے، اور بندوں کو حکم ہے کہ ایک دوسرے کے مال کو ضائع نہ کریں. تو جس طرح کسی کے مال کو ضائع کرنا منع ہے، اسی طرح اپنے آپ کو یا اپنے مال کو ایسے پیش کر دینا کہ وہ ضائع کر دیا جائے، اس کی بھی شریعت نے ممانعت کی ہے. جس طرح قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں اپنی جانوں کو ہلاکت پہ نہ ڈالو. اس کا ویسے شان نزول تو خاص ہے، لیکن مفسرین نے فرمایا کہ ہر وہ کام کہ جس سے اپنی جان یا مال کو نقصان پہنچتا ہو، اس کی شریعت نے ممانعت کی ہے. یعنی کوئی بھی ایسا کام اختیار نہیں کرنا کہ جس کی وجہ سے آپ کا مال یا آپ کی جان ہلاکت پر پیش ہو جائیں. جس طرح کہ جنگی تدابیر کے بارے میں فرمایا گیا اس دور میں کہ جنگی تدابیر کو اختیار کیا جائے اور بغیر ہتھیار کے جنگ کے لیے نہ جایا جائے. یہ خاص طور پر انہیں تلقین کی گئی کہ ٹھیک ہے، توکل تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اسباب اختیار کرنے کے لیے شریعت نے منع کیا ہو، بلکہ اسباب نہ ہوں اور معلوم ہے کہ اگر ہم اس طرح اگر جنگ میں چلے گئے تو ہمیں ہلاکت کا خوف ہے، تو وہاں شریعت نے منع کر دیا. اسی طرح اسباب اختیار کرنے اور حفاظتی تدابیر کو اختیار کرنے کے بارے میں قرآن پاک نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اے ایمان والو سمجھداری اور ہوشیاری سے کام لو. اچھا، پھر ایک طریقہ بھی ارشاد فرمایا فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، کہ اس جنگی تدبیر کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یا تو تم تھوڑے تھوڑے ہو کر جاؤ یا پھر ایک ساتھ ہی سارے کے سارے چلے جاؤ. نہیں، حسب موقع، جس طرح کا موقع ہو اس طرح کی تدبیر کو اختیار کرنا، یہ قرآن کی تعلیم ہے. اب آپ دیکھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو امام المتوکلین ہیں، آپ کے صدقے سے صحابہ کرام کو توکل نصیب ہوا اور پھر ہمیں یہ توکل کی تعلیم دی گئی کہ توکل اختیار کرو. لیکن بعض اوقات حفاظتی تدبیر اختیار نہ کرنا، لاؤبالی پن کا مظاہرہ کرنا، یا یہ کہنا کہ کچھ نہیں ہوتا بھائی، دیکھی جائے گی، ہمیں ہمارا مال کون جو ہے وہ چوری کرے گا، کون لے گا، وہ کیوں ہوتا ہے؟ بعض اوقات اس کو ہم توکل کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں کہ یار یہ تو ہمارا توکل ہے. حالانکہ اس آیت مبارکہ میں صحابہ کرام کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جنگی تدبیر کو اختیار کرو اور یہ توکل کے خلاف نہیں ہے. کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسباب کو اختیار کر لینا یہ توکل کے خلاف ہے. تو اسباب کو اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے، اسباب کو اختیار کرنے کے بعد نتیجہ خالی کے اسباب پر چھوڑ دینا یہ توکل کہلاتا ہے. تو اس لیے حفاظتی تدبیر کا اختیار کرنا یہ قرآن سے ثابت ہے. بلکہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کی طرف نظر کی جائے تو جب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی دوبارہ مصر میں آ رہے تھے تو آپ کے والد حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام بیٹوں کو یہ تعلیم فرمائی کہ تم سارے ایک دروازے سے نہیں جانا، جب سارے ایک دروازے سے جاؤ گے تو تم کو نظر لگ جائے گی، لہٰذا تم الگ الگ دروازے سے جانا. تو یہاں پر علماء نے مفسرین نے فرمایا کہ یہ ایک تدبیر سکھائی گئی نظر بد سے بچنے کے لیے. تو اس لیے یہ قرآن پاک کی تعلیم ہے. ہماری شریعت ہمیں احتیاطی تدابیر اختیار کرنے سے منع نہیں کرتا، بلکہ ترغیب دیتا ہے کہ جہاں پر جیسا موقع ہو وہاں پر حفاظتی اقدامات اور حفاظتی تدابیر کو اختیار کیا جائے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک کے ذریعے ہمارے فراز مدنی بھائی نے بتایا کہ یوں احتیاط کرنی چاہیے. اس پر ایک واقعہ میں آپ کو عرض کروں گا کہ ہمدردی کرنی چاہیے. بعض اوقات ہوتا ہے تو بوڑھا یا بوڑھی عورت گھر پہ آ گئے یا کسی نے گاڑی میں لفٹ مانگی بائک وغیرہ پر بٹھا لیا اس طرح، تو بعض اوقات دل کرتا ہے، لیکن آج کل کے حالات ہیں ڈر بھی بہت لگتا ہے. کسی نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ پنجاب کے ایک شہر میں دوپہر کے وقت دروازے پر دستک ہوئی. خاتون خانہ نے دروازہ کھولا تو ایک بہت بوڑھی عورت تھی. اس نے کہا کہ گرمی تیز ہے، میں بہت پیاسی ہوں، مجھے پانی پلا دیجیے. خاتون خانہ جو تھیں، جو گھر کی عورت، انہوں نے ترس کھایا کہ اتنی بوڑھی عورت ہے، بلا لیا اندر، اماں جی بیٹھ جائیے. پانی پیش کیا. اب وہ اماں جی تھوڑی گرمی میں ہانپتی کانپتی پانی پیتے پیتے، اور بیٹا کیا حال ہے، کیسی ہو میرا بچہ، گھر میں آپ کون کون ہیں، آپ اکیلی رہتی ہیں؟ بولا نہیں اماں جی، میرے ساتھ ایک اور ہے، میری سمجھ لیں کہ جٹھانی یا دیورانی، ایک خاتون اور ہے. اچھا بچے بھی ہیں؟ بولا ہاں 3 بچے ہیں. اچھا بیٹا اللہ خوش رکھے آپ کو. یہ وہ کوئی دوا لینی تھی، تو یوں دوا، پتہ نہیں اب کیا دوا تھی، دوا لی، پانی سے پھانکی، پھر فون جو ہے نا ملایا. فون ملا کر کہا کہ بیٹا میں جو ہے نا خیریت سے پہنچ گئی ہوں، فکر نہیں کرنا، اور میں نے دوا بھی لے لی ہے، 2 کیپسول ہیں اور 3 چھوٹی گولیاں دی ہیں مجھے، اور بس، اور مجھے جلدی سے لے لینا. تھوڑی دیر بعد دروازے میں جو ہے کچھ لوگ آئے، گھسے اور پورا گھر لوٹ کے لے گئے. اور بتانے والے نے یہ بتایا کہ بظاہر وہ بوڑھی تھی، لیکن وہ ایک ڈکیت لوگوں کا گینگ تھا.
2 کیپسول سے مرا 2 عورتیں ہیں اور کوئی نہیں ہے، 3 چھوٹی گولیاں، 3 بچے ہیں اور جلدی سے مجھے لینے آ جاؤ۔ تو بعض اوقات اس طرح بھی ہے، دروازہ کھولنے میں احتیاط ہو، بعض اوقات الیکٹرک ڈور ہوتا ہے بعض لوگوں کے یہاں، تو بیل بجی بغیر دیکھے بٹن دبایا کھل گیا۔ ہر کسی کے پاس کیمرے نہیں ہوتے، ہر کسی کے پاس یہ الیکٹرک اس طرح کا لاک نہیں ہوتا ڈور کا، دروازے چھوٹے بچے کو بھیجنے کے لیے کھولنے کے لیے بھیج دیا۔ تو یہ بھی ایک ہے حفاظت کا طریقہ کہ دروازہ صحیح بند ہو، رات بند ہو، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یہ دروازہ بند کریں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تو بڑی طاقت ہے، بڑی طاقت ہے۔ بلکہ اگر میں اپنے مبلغین سے بیٹس کروں گا، بہت ایک مشہور واقعہ فیضان بسم اللہ میں کہ وہ لڑکی مسلمان ہوئی اور بسم اللہ پڑھتی تھی، تو اس کے والد جو تھے وہ بادشاہ کے وزیر تھے، تو اگر پورا آپ کو یاد ہو تو لے لیجیے گا، وہ بسم اللہ پڑھتی تھی۔ تو مجھے کچھ یاد آ رہا ہے وہ اس طرح ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتی تھی، اس کے والد کو یہ تھا کہ مسلمان کیوں ہوئی، تو یہ جو ہے یہ پکڑی جائے۔ تو اس نے بادشاہ کی کوئی انگوٹھی لی اور اپنی بیٹی کے پاس رکھوا دی، بیٹی نے انگوٹھی لی، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے پاس رکھ لی، تو وہ کوئی جو ہے اس نے چوری کر لی، نکال لی بیٹی سے اور اس کو پانی میں ڈال دیا، وہ جو ہے ایک مچھلی نے نگل لی۔ اب وہ بادشاہ کے لیے کوئی مچھلی بنانی ہوگی تو مچھلی خریدی، وہ اتفاق سے مچھلی بھی وہی آئی کہ جس نے انگوٹھی نکلی تھی، وہ لا کر بیٹی کو دی کہ یہ بنا دیں۔ بیٹی نے بسم اللہ پڑھ کے لی، بسم اللہ پڑھ کر اس کو چاک کیا تو اس کے پیٹ سے وہی انگوٹھی نکلی، بسم اللہ شریف پڑھ کر اپنے پاس اس نے پھر رکھ لی ہے۔ اور جب مچھلی پک گئی تو باپ نے دی اس کو، اور پھر جب بادشاہ کے سامنے طلب کیا گیا تو اس نے کہا کہ انگوٹھی کہاں ہے، اس نے بسم اللہ شریف پڑھی اور وہ انگوٹھی نکال کر دے دی۔ تو یوں تو جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بڑی برکتیں ہیں، بڑی برکتیں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان ہے کہ جس نے اپنے گھر کے باہری دروازے یعنی مین گیٹ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لیا، وہ صرف دنیا میں ہلاکت سے بے خوف ہو گیا، خواہ کافر ہی کیوں نہ ہو، تو بھلا اس مسلمان کا کیا عالم ہوگا جو زندگی بھر اپنے دل کے آب گینے پر اس کو لکھے ہوئے ہوتا ہے۔ تو بسم اللہ شریف پڑھنے کی بڑی برکتیں ہیں۔ گاڑی لاک کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، گھر سے نکلیں تو اس کی دعائیں ہیں، گھر میں داخل ہوں تو بسم اللہ شریف پڑھ لیں، دروازہ بند کریں تو بسم اللہ شریف پڑھ لیں، کوئی چیز رکھیں تو بسم اللہ شریف پڑھ لیں۔ تو بسم اللہ شریف پڑھنے کی عادت بنائیے، اللہ کا نام ہے، اس کی برکتیں بھی ہیں، ثواب بھی ہے، اور اس سے بہت جگہ حفاظت رہتی ہے۔ وسیم مدنی بھائی، احادیث کریمہ میں حفاظت سے متعلق کیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں حضور حدیث بھی بیان کرنا چاہوں گا، اور اس سے پہلے جو آپ نے یہ خاتون والا بوڑھی اماں والا واقعہ لیا نا، تو اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ ہمارے ہاں یہ بڑا پایا جاتا ہے کہ خواتین جب کسی سے ملتی ہیں نا، جی چاہے انجان ہی کیوں نہ ہو، یہ بھی ایک حفاظتی تدبیر ہے کہ یہ اپنی تقریباً باتیں جو ہے نا وہ ڈسکس کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ آپ کون ہیں، کیا کرتی ہیں، گھر میں کیا ہوتا ہے، یعنی سمجھ لیں کہ یہ 5-7 منٹ کے اندر اندر ہی جو ہے نا ان کا سارا بایو ڈیٹا ان کے پاس، ان کا سارا بایو ڈیٹا ان کے پاس۔ بولنا تو ہے، کوئی تو موضوع چاہیے، موضوع تو چاہیے، اور بعض اوقات وہ پھر گھر کی بڑی امپورٹنٹ جو چیزیں ہوتی ہیں، گفتگو ہوتی ہے، وہ تک بیان کر دیتی ہیں۔ صحیح فرما رہے ہیں۔ اور اس سے اندازہ نہیں ہوتا کہ جس طرح کہ یہ اماں جی کے سامنے ساری باتیں بیان کر دیں کہ جی گھر میں مرد نہیں ہے، بچے ہیں، ہم ہیں، یہ ہیں، وہ اماں جی نے فوراً چیک کیا، ٹھیک ہے جی گھر میں کوئی نہیں ہے، فوری طور پہ فون کیا اور بلا لیا۔ صحیح۔ تو اب ایسے موقع پر اس واقعے سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ہر ایک کو اپنے گھر کے معاملات کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے، صحیح۔ اور دوسری بات یہ بھی کہ ہر ایک سے ہر ایک بات کرنے والی ہوتی بھی نہیں ہے، اور ہر ایک کو بتانے والی بھی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اگر بتا دی تو ممکن ہے کہ آپ کی جو حفاظتی تدابیر ہیں نا وہ آپ کے لیے کارگر ثابت نہ ہو اور آپ نقصان کی طرف چلے جائیں۔ تو اس لیے جس سے جتنی بات کرنی ہے اتنی بات کی جائے، پانی پینا ہی ہے پانی پئیں اور تشریف لے جائیں، بس اللہ حافظ۔ باہر سے ہی پانی پلا دیا، یہ واقعہ سننے کے بعد تو لوگ پانی بھی نہیں پلائیں گے، لوگ پانی بھی نہیں پلائیں گے، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اس چیز کو بالخصوص پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ہر بات اس طرح کر کے فوری طور پہ پہلی ملاقات کے اندر اس کا سارا ڈیٹا لے لینا، یہ اور ڈیٹا دے دینا، یہ اچھی بات نہیں ہوتی۔ صحیح۔ تو باقی حفاظت، اپنی حفاظت کے لیے تدابیر کرنا، اسلام ہمارا اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ اس نے ہماری ہر معاملے میں رہنمائی فرمائی۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اگر ہم انداز دیکھتے ہیں، بہت مشہور واقعہ ہے جسے احادیث کی کتابوں میں لیلۃ التعریس کے نام سے بیان کیا گیا ہے۔
غزوہ خیبر سے واپسی کا وقت تھا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ خیبر ایک بہترین کامیابی کے بعد، مسلمانوں کی بہترین فتح کے بعد آپ تشریف لا رہے تھے، اور ایک موقع پر جہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آرام فرمایا، کتابوں میں لکھا ہے کہ وہاں پہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس خدمت پر مامور کیا کہ تمام لشکر کی حفاظت کے لیے آپ جاگتے رہیں گے. اور سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر آرام کر رہا تھا، اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر پہرا دے رہے تھے اور سارے لشکر کی حفاظت فرما رہے تھے، اور یہ سعادت آپ حاصل کر رہے تھے. اب علماء نے اس میں لکھا ہے، بالخصوص مفتی مجار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، کہ اپنی حفاظت کے لیے تدابیر کرنا یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک طریقہ ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کر کے دکھایا کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقاعدہ لشکر کی حفاظت کے لیے مامور فرمایا. تو اس لیے اپنی حفاظت کے لیے تدابیر کرنا، جیسے کہ ہمارے فراز بھائی نے بھی لیا اس موضوع کو، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے. اسباب کو اختیار کیا، اپنے تائیں پوری کوشش کر لی، اور اس کے بعد نتیجہ اپنے رب پہ چھوڑ دیا کہ یا اللہ میں نے اپنا کام کر دیا، مولا اب آگے تو اپنا کرم فرمانا اور حفاظت فرمانا. اسی بات کو پیارے آقا علیہ السلام کی ایک اور حدیث میں بیان کیا کہ ایک صحابی نے عرض کی، حضور میں جاتا ہوں تو کیا میں اپنے اونٹ کو باندھے بغیر چلا جاؤں؟ صحیح. فرمایا نہیں، پہلے باندھو اور پھر اللہ پہ توکل. کیا بات ہے. اور علماء نے یہاں ایک بات اور بیان فرمائی، فرمایا اسباب کو اختیار کیے بغیر جو نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دے، ایسے لوگ ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں. اور میں اس میں یہ بات ضرور عرض کروں گا کہ بعض اوقات عالم دین کے ساتھ، علماء کے ساتھ حفاظت پر معمور لوگوں کو دیکھ کر بعض لوگ ایسی باتیں کرتے دکھائی دیتے ہیں، اور وہ بڑے دلیر قسم کے ہوتے ہیں کہ انہیں ڈرنا چاہیے کہ میں کسی عالم کے بارے میں ایسی گفتگو کر رہا ہوں، میری بہت بڑی پکڑ ہو سکتی ہے، کہ عالم العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. بعض اوقات ایسی باتیں کرتے دکھائی دیتے ہیں، یار یہ تو علامہ صاحب ہیں، ان کے ساتھ محافظ کیوں ہیں، ان کے ساتھ گارڈ کیوں ہیں، کیا ان کو اللہ پہ بھروسہ نہیں؟ ارے بھائی بات کیا کر دی آپ نے. اللہ پہ بھروسے کا مطلب کیا ہے یہ تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. اللہ پہ بھروسے کا مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی بڑا متوکل ہے، آپ سے زیادہ توکل کرنے والا ہے. آپ نے حفاظت پر بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کو مامور کیا، آپ نے صحابی کو تلقین کی پہلے رسی سے باندھو پھر آگے جانا. کیوں؟ فرمایا کہ اللہ کو آزماؤ نہیں. مسلمان کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ ایک چیز کو چھوڑ دے اور اپنے رب کو آزمائے کہ مولا میں نے تو چھوڑ دیا اب تو ہی حفاظت کرنا. نہیں، فرمایا کہ طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے اپنی حفاظت کی تدابیر کر لو اور اس کے بعد نتیجہ اپنے رب پر چھوڑ دو. اور یہی طریقہ اپنانا چاہیے مسلمان کو کہ وہ اپنے رب کو آزمانے والا نہ ہو. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم اپنی حفاظت کی تدابیر پر غور کریں. صحیح. کہ میں اپنے گھر میں کیا کر رہا ہوں. اب دیکھیں اس کے ساتھ ہی ایک اور مسئلہ بھی علماء نے بیان کیا کہ ایسی چھت پر آرام کرنا منع ہے کہ جس چھت پر کوئی رکاوٹ نہ ہو. صحیح. اب دیکھیں شریعت اسلامیہ حضور کتنی پیاری تعلیمات دیتی ہے، کیا پیاری احتیاط ہے، کتنی خوبصورت احتیاط ہے. فرمایا کہ ایسی چھت کی جو بالکل پلین ہے، سائڈ پہ کوئی دیوار ہی نہیں ہے، صحیح، ایسی چھت پر آرام نہ کرو، منع ہے. کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ کروٹ لیتے 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 کنارے پر آؤ اور نیچے آ کے گر جاؤ. اچھا ایسے تجربات تو لوگ گھر میں بھی دیکھتے ہوں گے، بعض بڑوں کی بھی، اور بچے تو بالخصوص سلاتے ہیں ان کو کس کونے پر ہیں، برآمد کہاں سے ہوتے ہیں، برآمد کہاں سے ہوتے ہیں. اور بعض اوقات اگر بے احتیاطی ہو جائے تو پھر وہ نیچے بھی پائے جاتے ہیں. ہاں جی، نیچے بھی آ جاتے ہیں. تو یہ کیا ہے کہ وہ وہی والی بات کہ ایسی جگہ پہ نہیں سلایا کہ جہاں پہ رکاوٹ نہیں تھی. تو اب بڑے فرد کو ہی منع کر دیا کہ پلین جگہ پر نہ آرام کرنا ورنہ چھت سے نیچے آ سکتے. صحیح صحیح. یہ اسلام کی خوبصورت تعلیمات ہے کہ ہر قدم پر اپنی حفاظت کے اقدامات کیے جائیں. تو انشاءاللہ الکریم اگر اسلامی تعلیمات پر عمل کریں گے نا اور توکل کی ڈیفینیشن کو سامنے رکھیں گے، یا اللہ میں نے اس معاملے میں بھی حفاظت کر لی، گھر کا لاک لگا دیا ہے بسم اللہ پڑھ کے، مولا آگے حفاظت تو فرمانا. یا رب العالمین میں نے گاڑی لاک کر دی ہے بسم اللہ پڑھ کے، مولا اب حفاظت تو فرمانا. یا اللہ میں گھر سے نکلا ہوں، اپنی حفاظت کی تدابیر کر کے نکلا ہوں، کم رقم لے کے نکلا ہوں، اپنے معاملات کو سیٹ کر کے نکلا ہوں، مولا آگے حفاظت تو فرمانا، دعائیں میں نے پڑھ لی ہیں. تو اس انداز پر اگر اقدامات بھی کرتے رہیں گے اور آگے بھی بڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ الکریم بہت اچھا ہوگا. کیا بات ہے، بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے کہ الحمدللہ باندھے بھی، توکل بھی کریں، احتیاط بھی کریں، پھر اللہ پر بھروسہ بھی کریں، دعائیں بھی کریں. یہ اب بعض اوقات جیسے دیکھتے ہی ہیں کہ بائک عموماً جلدی میں ہوتے ہیں کہ یار بس میں ابھی آیا، تو ابھی تو بعض اوقات لمبی ہو جاتی ہے اور گاڑی لاک نہیں کرتے، بائک ایسے چھوڑ دیتے ہیں. کیا تھوڑی اب لاک کرنے میں ٹائم کتنا لگتا ہے؟ 1 آدھ منٹ، 2 منٹ بچانے کے لیے
بعض اوقات آزمائش. بلکہ ایک دفعہ تو فراز بھائی میرے ساتھ خود ہوا کہ میں کسی جگہ گیا نا, تو میں نے, کسی نے بولا چھوڑ دینا, ایسا کوئی مسئلہ نہیں, ہم بیٹھے ہیں. میں نے بائک لاک نہیں کی, میں چلا گیا. اچھا بائک تو سوئچ ایسا ہی ہوتا ہے, تھوڑا بہت کوئی ہلائے جلائے تو کوئی بھی چابی لگ جاتی ہے, 2-4 دفعہ لگائیں تو وہ چابی تو بالکل ہر چابی کے لیے الاؤ ہو جاتا ہے. میں واپس آیا تو میری گاڑی نہیں. تو میں نے کہا یار گاڑی کہاں گئی؟ جو بیٹھے تھے ان سے بولا آپ نے تو گاڑی یہیں کھڑی کی تھی. تو میں نے کہا آپ نے کہا تھا لاک نہیں کرنا, میں نے تو لاک نہیں کیا, عموماً میں تو لاک کرتا ہوں. بولا اچھا دیکھتے ہیں. اچھا تھی وہ ایسی, سمجھ لیں کہ فار ایگزامپل فیضان مدینہ ہی, تو یہاں سے تو جانے کا تھا ہی نہیں کہ اندر سے کیسے جائے گی. تو CCTV کیمرے میں دیکھا گیا تو پتہ چلا کہ یہیں کا کوئی کام کرنے والے وہ اپنی گاڑی سمجھ کر وہ گاڑی اٹھا کے لے گئے. چابی لگائی, وہ لگ گئی, کک ماری, اسٹارٹ ہو گئی, وہ چلے گئے آرام سے. ان کو بھی توجہ نہیں رہی, یا گاڑی کا کور اوپر کا سیم ہوگا یہ. تو واقعی میرے مدنی چینل کے ناظرین یہ احتیاط کیجیے. گھروں میں بچوں کو بھی ذہن دیجیے. آج کل جو ہمارے بچے ہیں ینگسٹرز, ان کا نہیں ہوتا مزاج. گھر میں آئے اندر, باہر گاڑی چھوڑ دی, اب پتہ چلا کہ یار میں بھی گھر سے ابھی تو آ رہا ہوں. تو یہ اللہ نہ کرے ایسے کام کرنے والے جو ہیں یہ اس ابھی کا تو انتظار کرتے ہیں, تھوڑی سی دیر لوگ توڑ کے لے جاتے ہیں, آپ کھلا چھوڑ کر آ گئے. تو احتیاط بھی کیجیے, احتیاط کیجیے. بہت ساری اس طرح کی بے احتیاطیاں ہماری اپنی ہوتی ہے جس کی وجہ سے بعض اوقات نقصان ہو جاتا ہے. فراز مدنی بھائی, جگہ ایک بندہ باہر تو نکلے گا, بعض اوقات لوگ کہتے ہیں اسپیشلی آج کل تو کراچی, اندرونی سندھ سے کوئی آئے, پنجاب سے آئے, اوورسیز سے آئے, بہت ڈرتے ہیں یار آپ کے پاکستان میں اسپیشلی کراچی میں حالات بہت خراب ہیں, ہمیں تو نکلتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے. تو اب نکلنا تو پڑے گا ہی. تو اب نکلے بندہ, اب بعض لوگوں کو رقم جمع کروانی ہوتی ہے, کیش لینا ہوتا ہے, کیش ہاتھ میں لے جانا ہوتا ہے, بینک سے نکلنا ہوتا ہے. ATM کا تو آپ نے بھی ایک تحریر آپ کی جو ہے وہ وائرل ہوئی تھی کہ ATM سے جو ہے وہ پیسے نکال رہے ہیں, تو کیا کریں. یا باہر بعض اوقات, اچھا ڈیلیوری مین ہوتے ہیں, بعض اوقات گھروں پر آج کل وہ آن لائن پہنچاتے ہیں. تو وہ ترکیب بن جائے کہ گھر پہ جو ہے وہ آن لائن, تو ان کو پیسے جو ہے نا وصول کرنا پڑتے ہیں. اب پیسے وصول کر کے جو ہے بیچارے باہر ہی کھڑے کھڑے گن رہے ہیں. یہ تو ہے تو ٹاپک بہت وسیع, ماشاءاللہ آپ کلام کو بڑا خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہیں. یہ تو کس موقع پر کیا احتیاط کی جائے, جیسے کچھ تو انہوں نے بتائی ماشاءاللہ وسیم مدنی بھائی نے. حدیث پاک میں واضح بیان فرمایا گیا کہ الحکمت ضالۃ المؤمن, کیا بات, حکمت عملی جو ہے یہ مومن کا گم شدہ خزانہ ہے, جہاں سے اسے ملے وہاں سے حاصل کر لینا چاہیے. تو حکمت عملی کسی خاص موضوع کے ساتھ متعلق نہیں ہے کہ اس کام میں حکمت عملی اور باقی کاموں میں نہ ہو. حسب موقع حکمت عملیوں کو اختیار کیا جاتا ہے. اور حفاظتی تدبیر تو ایسا کام ہے کہ جو چھوٹے لیول سے لے کے بڑے لیول تک کی جاتی ہے. یعنی اگر یوں کہا جائے کہ ملکوں کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے کتنا بجٹ جو ہے وہ دیا جاتا ہے, یہ سمجھدار لوگ اور ذی شعور لوگ سمجھتے ہیں. تو یہ ہم شاید یہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ واقعہ ہمارے ساتھ کب ہوگا, جب ہمارے ساتھ ہوگا اس کے بعد ہم دیکھ لیں گے پھر حفاظتی تدبیر. یا یہ ہوتا ہے کہ بھائی ٹھیک یہ ہوا ہے, میں تو بہت سمجھدار ہوں, میرے ساتھ کہاں ہو سکتا ہے. تو اللہ نہ کرے ہوتا ہے تو پھر جو ہے نا وہ 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں. اصل میں تدبیر جو ہے وہ تقدیر پر غالب تو نہیں آ سکتی, یہ بالکل واضح بات ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ احتیاط نہ کریں, کیونکہ احتیاط جو ہے نا یہ افسوس سے بہتر ہوتا ہے. اگر آپ احتیاط کر لیں گے تو بعد کے افسوس سے آپ بچ جائیں گے. کئی ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ بعد میں سوچتے رہتے ہیں کہ یار یہ کر لیا ہوتا تو بچ جاتے, یہ کر لیا ہوتا تو بچ جاتے. تو جہاں جیسی کیفیت ہو وہاں کے اعتبار سے بندے کو حفاظتی تدابیر اختیار کرنی چاہیے. اب جیسے چھوٹی سی موبائل کی مثال لیتے ہیں کہ آج کل جس طرح کے حالات ہیں, اب اگر معلوم ہے کہ مجھے نماز پڑھنے جانا ہے, نماز پڑھ کے واپس ہی آنا ہے, لیکن میں نے خود ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ برابر میں گھر ہے لیکن پورے اہتمام کے ساتھ آئیں گے کہ ہاتھ موبائل بھی پھر جیب میں نہیں, موبائل بھی پھر ہاتھ میں رکھا ہوا ہے, والیٹ بھی ساتھ میں رکھا ہوا ہے. حالانکہ بالکل واضح سی بات ہے کہ گھر سے مسجد جانا ہے, مسجد سے واپس گھر پہ ہی آنا ہے انہوں نے, اور ان کی نمازیں بھی بعض اوقات اتنی اسپیڈ میں ہوتی ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کب آئے اور کب گئے. لیکن اس معاملے میں نہ جانے کیوں وہ ناسمجھی کا مظاہرہ کرتے ہیں. تو ہر موقع پر دیکھنا چاہیے کہ یہاں پر مجھے کیا نقصان ہو سکتا ہے, کیونکہ بہت سارے معاملات میں ایسا نہیں کہ ہم حفاظتی تدبیر اختیار نہیں کرتے, کئی معاملات میں حفاظتی تدبیر اختیار کر رہے ہوتے ہیں, لیکن بعض معاملوں کو ہم سینسیٹیو نہیں لیتے کہ نہیں یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے یار, آج کوئی مسئلہ نہیں, چلے جائیں گے, ابھی آ جائیں گے. لیکن ان معاملات میں بھی حفاظتی تدابیر اختیار کرنی چاہیے. جب آپ کہیں باہر نکل رہے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ کی جیب میں زیادہ رقم نہ ہو. اچھا بعض لوگ کیا کرتے ہیں, جیب میں رقم ہوگی تو بار بار جیب میں ہاتھ مارتے رہیں گے,
یعنی خود بھی جو یہ فیل کروانے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے پاس کوئی بہت بڑا خزانہ ہے. اب تو ویسے بھی اتنے مطلب حالات نازک ہو گئے ہیں, لوگوں سے ایسے ایسے واقعات سننے کو ملتے ہیں کہ بعض اوقات عقل کام نہیں کرتی. اب ظاہر ہے کہ بندہ بینک میں ہی پیسے جو ہے وہ لینے کے لیے جائے گا, لیکن تھوڑا آس پاس نظر بھی رکھنی چاہیے. اتنا بھی وہ اپنے آپ کو شریف نہیں کر لے, شریف سے مراد ہے کہ بالکل سادہ نہیں کر لینا چاہیے کہ کوئی بھی آئے اور آپ کو جو ہے وہ لوٹ کر لے جائے. امیر علیہ سنت ایک شعر کافی مرتبہ پڑھتے رہتے ہیں کہ لباس خضر میں یہاں سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں, اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. حدیث پاک میں اس کو بیان کیا گیا کہ مومن جو ہے وہ ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا. یعنی اگر آپ نے لوگوں سے سنا ہے کہ اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں, یوں جو ہے وہ چوریاں ڈکیتیاں ہو رہی ہیں, پھر بھی آپ جو ہے وہ غفلت اور سستی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہی کام کریں اور پھر آپ کے ساتھ ہو جائے تو پھر ظاہر ہے پھر افسوس ہی کرنا پڑے گا. تو اگر باہر جا رہے ہیں تو دیکھ لیں کہ اگر موبائل کی حاجت نہیں ہے, نماز پڑھنے جا رہے ہیں, دوست سے ملنے جا رہے ہیں, کسی کام سے جا رہے ہیں, تو اگر موبائل کی حاجت نہیں ہے تو موبائل کو گھر پہ رکھ جائیں, یا چھوٹا موبائل ہے اگر صرف کالنگ کی حاجت ہے تو چھوٹا موبائل لے جائیں. اس طرح کی حفاظتی تدبیر اختیار کریں. اسی طرح اگر بینک میں پیسے کئی لوگ نکلوانے جاتے ہیں, بعض اوقات اپنے کام والوں کو بھیج دیتے ہیں, تو اس میں بھی کئی مرتبہ جو ہے وہ حفاظتی تدبیر اختیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ آج کل بعض اوقات ایسے راستوں سے رپورٹیں مل جاتی ہیں کہ بندہ جو ہے پورا خالی ہو جاتا ہے اور اتنی بڑی مالیت لے کر لے جاتے ہیں کہ بعض اوقات افسوس ہی ہوتا ہے. تو ایک راستے سے جائیں, میرا اپنا ایک اوپینین ہے کہ کوشش کریں کہ آس پاس پر نظر بھی رکھیں, ایک راستے سے جائیں دوسرے راستے سے واپس آئیں. اسی طرح اے ٹی ایم میں بالخصوص یہ ہونا چاہیے کہ ورکنگ آورز کے اندر جائیں, کیونکہ وہاں بعض اوقات گارڈ بھی کھڑے ہوتے ہیں, تھوڑی گہما گہمی ہوتی ہے, رش ہوتی ہے, تو بعض اوقات خود کو بھی ڈر فیل نہیں ہوتا کہ میں جاؤں گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اور لوٹنے والا بھی بعض اوقات ان چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے, اگرچہ آج کل کے جو ہے وہ زیادہ بے باک ہو گئے ہیں, لیکن پھر بھی وہ بھی دیکھتے ہیں کہ رش تو نہیں ہے, گارڈ وغیرہ تو نہیں کھڑا ہوا, اس کے پاس گن ہے کہ نہیں ہے, تو یوں پیسے نکلوانے کے اعتبار سے. اسی طرح جب اے ٹی ایم کے آپ اندر انٹر ہوتے ہیں تو حالانکہ لاک دیا ہوا ہے, یہ دیا ہوا اسی لیے ہے کہ آپ اس کو لگائیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے اسٹاف چلا جا چکا ہوتا ہے یا نماز جمعہ کا وقت ہوتا ہے, دکان وہ جو شٹر وغیرہ بعض اوقات گرا دیتے ہیں, گیٹ بند کر دیتے ہیں, تو وہ جو لاک ہوتا ہے وہ لگانے کے لیے ہی ہوتا ہے, صرف وہاں پر وہ سجانے کے لیے نہیں ہے کہ بھائی اس کو دیکھتے ہیں اور اس کی زیارت کرتے ہیں, وہ اسی لیے کہ آپ اس کو استعمال کریں. تو آپ جب اے ٹی ایم کے اندر داخل ہوئے ہیں تو اس کو لگائیں, آس پاس کا بھی خیال رکھتے رہیں, پیسے نکال کر پھر دوبارہ باہر کا تھوڑا سا معائنہ کریں کہ باہر کے معاملات کیسے ہیں. اسی طرح ایک آدھ بندے کو ساتھ لے کے چلے جائیں, اس کو یہ بھی تلقین کریں. میرا اپنا طریقہ ویسے پرسنلی یہ ہے کہ جاتا ہوں تو بولتا ہوں بھائی آپ بائک پہ بیٹھے رہیں اور بائک بھی اسٹارٹ رکھیں گے, جیسے ہی میں آؤں گا پھر فوراً آپ نے اسٹارٹ کر کے نکلنا ہے. اچھا بعض اوقات وہ اتنا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں, بائک پہ بیٹھے ادھر ادھر دیکھتے رہیں گے, تو یہ بھی تھوڑی سی گھبراہٹ کو بڑھانے والا معاملہ ہے. تو یوں کئی حفاظتی اقدامات کو اختیار کیا جا سکتا ہے. آپ جو فرما رہے نا اے ٹی ایم کا کہ ماشاءاللہ اچھی ایک احتیاط ہے کہ بھائی کسی بائک والے کو ساتھ لے جائیں, بائک بھی اسٹارٹ رہے, ماشاءاللہ آپ کی ایک احتیاط کا. اس پر مجھے یاد ہے کہ کسی شخص کے پاس اے ٹی ایم آیا, وہ اتنا یوزر نہیں تھے نا اے ٹی ایم کے, تو جب اے ٹی ایم میں گئے تو کسی سے سیکھا ہوگا بھائی پیسے کیسے نکالے. گئے تو وہ اکیلے تھے یا ان کے ساتھ تھا, بہرحال جب پیسے نکالے نا اب ان کے بل فٹ 10,000 نکالے. اب انہوں نے بولا یار مشین نے دیے کم نہ دے دیوں. اب وہیں اے ٹی ایم میں کھڑے ہو کے وہ گننے لگے. اب گننے لگے تو ساتھ والے نے کہا, شاید ان کے ساتھ کوئی تھا, بھائی اگر کم بھی مل گئے تو مشین سے کیا بات کرو گے, یہاں کون ہے جو آپ کو سنے گا, بھائی لو اور چلو یہاں سے. ایک تو ویسے حالات خراب ہے, اب یہیں کھڑے کھڑے نوٹ گن رہے ہیں. تو اللہ پاک آج کل تو یہ بھی دیکھا ہے کہ ساتھ میں بھی جو بندہ جانے والا ہوتا ہے نا وہ بھی گھبرا رہا ہوتا ہے, یار موبائل نکالیں گے تو وہ بھی کہیں گے بھائی ذرا جلدی چلو, خود بھی احتیاط کریں گے کہ یار اس کی وجہ سے کہیں میرا موبائل بھی نہ چلا جائے. تو اپنا بھی خیال رکھنا چاہیے اور جو آپ کے ساتھ ہیں ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اچھا, اس پر مجھے میرے مدنی چینل کے ناظرین یاد آیا کہ پچھلے ہی دنوں, ابھی میرے خیال میں 1 یا 2 مدنی مذاکرے پہلے, امیر علیہ سنت سے بھی سوال ہوا تھا. ایک نوجوان کو کراچی ہی میں شاید بائک چھینتے ہوئے کورنگی کی طرف کا واقعہ, 18-20 سال کا نوجوان, تو گولی مار دی, بیچارہ بھری جوانی میں دنیا سے چلا گیا. تو یہ بھی امیر علیہ سنت فرما رہے تھے کہ ان ظالموں سے حجت نہیں کرنا چاہیے. ظالم لوگ ہیں, اپنی جان مقصد یوں کیا داؤ پہ لگا کر دوسروں کی جان لے لینا, لوٹنا لوگوں کو, بہت ظالم لوگ ہیں. تو اب یہ تو گھر سے نکلے, ان کو تو لوٹنا ہے, اپنی جان بچانے کے لیے فائر بھی کر دیں گے. تو ان سے حجت کر کے کیا ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ مال اگر چلا جائے, ویسے تو نہیں جانا چاہیے, صدمہ ہوتا ہے, لیکن جان ہے تو جہان ہے. اللہ نہ کرے اس نے فائر کر دیا, اور ایسے واقعات ہیں, تو زخمی ہو گئے یا دنیا ہی سے چلے گئے پھر. تو یہ بڑے بے شرم اور نڈر, اور کیا کہیں گے, ان کے اندر غیرت شرم تو ہے ہی نہیں. اگر غیرت شرم ہوتی تو یہ کیوں لوٹتے, کیوں مسلمانوں کی جان لیتے, کیوں کسی کا مال یوں ناحق کھا لیتے, چھین لیتے. تو بس اللہ عافیت کا معاملہ فرمائے. حالات بہت نازک ہیں, بہت نازک ہیں حالات.
تو ہر طریقے سے جو ہے وہ حفاظت کرنی چاہیے۔ کال ہے، کال دیجیے گا۔ کوئی بندہ جو ہے معاشرے میں کسی دوسرے بندے پر ظلم اور زیادتی کرتا ہے، ایک دفعہ یا 4 دفعہ یا مسلسل کرتا ہے، بالآخر اسے سمجھ آ جائے کہ میں اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں، تو وہ اسے معافی مانگے اور وہ سامنے والا اس سے معاف کر دے، اور وہ بھی اوپر سے دل سے معاف نہ کرے، یہ کیسا ہے؟ اور کال دیجیے گا۔ محمد نواز اطاری رحیم یار خان سے۔ گھر اور معاشرے کا آج موضوع حفاظت چل رہا ہے، جس سے ہمارے علم میں بہت سارا اضافہ ہو رہا ہے۔ رکن شورا کی آمد مرحبا۔ اللہ پاک رکن شورا کو نظر بد سے بچائے، دن 11ویں رات 12ویں ترقیاں عطا فرمائے۔ رکن شورا کی بارگاہ میں عرض ہے، دنیا میں مال کی حفاظت کے لیے کوئی کتے رکھ لیتا ہے، کوئی چوکیدار رکھ لیتا ہے، اور اپنے مال کی حفاظت کی جاتی ہے، اور آج کے دور میں ایمان کی حفاظت کے لیے کچھ نہیں رکھا جاتا۔ جس طرح دنیا کے چوری کے لیے بندے کو فکر ہے، اپنے ایمان کی فکر کے لیے ہمیں کیا رکھنا چاہیے، کون سا وظیفہ پڑھنا چاہیے مال چوری ہونے سے محفوظ رہے کے بارے میں رہنمائی فرما دیجیے۔ میری اور میرے گھر والوں کی 12 دینی کاموں میں ساتھ دینے والے اسلام بھائیوں کی بے حساب ایمان کی حفاظت کی دعا کر دیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کو بخش دے، کرم فرمائے، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ فراز بھائی، یہ ایک تو حفاظت کے لیے کتے رکھتے ہیں لوگ، اس سے متعلق، اور دوسرا یہ کہ ایمان کی حفاظت بھی تو ہے نا، مال کی حفاظت تو کرتے ہی ہیں، پھر کوئی وظیفہ، 3 چیزیں ہو گئیں۔ چلیں، چوکیدار وغیرہ بھی رکھے جاتے ہیں، جس طرح ہم حفاظتی تدابیر کی بات کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک حفاظتی تدبیر ہی ہے۔ البتہ کتوں کے حوالے سے، ڈاگس کے حوالے سے علماء نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ ان کو گھر کی چوکھٹ کے باہر رکھا جائے، یعنی گھر کے اندر چونکہ کتے رکھنے کے حوالے سے حدیث پاک موجود ہے کہ جس گھر کے اندر کتا ہوتا ہے وہاں پر فرشتے رحمت کے نہیں آتے، تو اس لیے علماء نے اجازت تو دی ہے، لیکن یہ بیان کیا ہے کہ ان کو چوکھٹ کے باہر رکھا جائے، کیونکہ واقعی ایسا ہوتا ہے کہ جو ٹرینڈ جو ڈاگز ہوتے ہیں، جو اس طرح کے کتے ہوتے ہیں، وہ واقعی ہی اس طرح کے ان کی بالوں کا شکلیں بھی ایسی بھیانک ہوتی ہیں، ایسی ڈرونی ہوتی ہے کہ واقعی آنے والا نا پہلے سوچے گا 10 مرتبہ کہ یہاں کچھ کرنا بھی ہے کہ نہیں۔ پھر ان کی ٹریننگ ایسی ہوتی ہے کہ بعض اوقات واقعی وہ بچا تو لیتے ہیں، باقی اصل تو حفاظت کرنے والا اللہ ہے، لیکن یہ بھی ایک حفاظتی تدبیر ہے۔ لیکن اس حفاظتی تدبیر کو جس طرح شریعت نے بیان کیا اس طرح کیا جائے۔ بعض اوقات لوگ گود میں رکھ کے گھوم رہے ہوتے ہیں، باقاعدہ ان کو اہتمام کے ساتھ ایسے بٹھایا ہوتا ہے جیسے کوئی فیملی ممبر ہے، تو جو شریعت نے طریقہ بتایا اس کے مطابق کریں گے تو ہی برکت ہوگی۔ اگر آپ اس کا مس یوز کریں گے یا اس کو اپنے طور پر استعمال کرنے کی کوشش کریں گے تو ظاہر برکت نہیں ہوگی۔ باقی چوکیدار بھی رکھنے چاہیے، بعض اوقات ویپنز دلائے جاتے ہیں، تو جہاں جیسی حاجت ہو اس حساب سے وہاں پر حفاظتی تدبیر اختیار کرنی چاہیے۔ لیکن ہر معاملے میں یہاں بھی میں کہوں گا، بعض اوقات یہاں بھی کہیں گے کہ یار اس میں کیا شریعت کا پوچھنا، اس میں کیا علماء سے رہنمائی لینی، تو کئی باریک مسئلے ہوتے ہیں، کوئی بھی اس طرح کا معاملہ ہو تو علماء سے رہنمائی ضرور لے لیں۔ باقی حفاظت اگر روحانی وظیفہ پوچھا جائے تو ویسے مال اور جان کے حوالے سے بھی کئی وظیفے امیر علیہ سنت نے بیان فرمائے، لیکن ایمان کی حفاظت کے لیے وظیفہ تو بالکل کرنا چاہیے، لیکن اس کا بڑا گہرا تعلق اعمال کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ کئی ایسے اعمال ہیں کہ جس کی وجہ سے بندے کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے، تو ایمان اور کفر کا علم بھی حاصل کرے، ایسے الفاظ کی معرفت حاصل کرے، کیونکہ کفریہ کلمات کے بارے میں علم حاصل کرنا یہ فرض ہے، فرض عین ہے۔ ہر ایک کو معلوم ہونا چاہیے کہ کون سے ایسے کلمات ہیں، کون سے ایسے افعال ہیں کہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ امیر علیہ سنت کی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جب کا مطالعہ کر لیں، انشاءاللہ ذہن اتنا کھلے گا، اور شاید ہر صفحے پر بندہ توبہ کرے گا کہ یہ مجھ سے نہ نکل گیا ہو۔ یعنی ایسی کتاب آج تک تاریخ میں اردو زبان میں تو نہیں لکھی گئی، تو اس کا مطالعہ ہر ایک کو کرنا چاہیے، اور پھر مزید بھی آہستہ آہستہ گریجولی علم حاصل کرے گا تو ایمان کی حفاظت کے لیے صرف وظائف پر اکتفا نہ کیا جائے، کیونکہ اس کا بڑا گہرا تعلق اعمال کے ساتھ ہے۔ تو اپنے اعمال کی حفاظت کریں، نیک صحبت میں بیٹھیں، برے لوگوں کی صحبت سے بچیں، انشاءاللہ ایمان کی حفاظت بھی ہوگی۔ کسی ولی کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں، بیعت کر لیں، تو انشاءاللہ اس سے بھی حفاظت ہوگی۔ اور امیر علیہ سنت نے جو وظائف لے کے ہیں شجرہ قادریہ کے اندر، عطاریہ کے اندر، ان کا بھی جو ہے وہ ورد جاری رکھے۔ ایک وظیفہ میں خود بھی الحمدللہ پڑھتا ہوں، اور امیر علیہ سنت حاجی زمزم رحمۃ اللہ علیہ کا وہ واقعہ بھی سناتے رہتے ہیں، بڑا انٹرسٹنگ واقعہ، مختصر کر کے میں بتاتا ہوں کہ وظیفہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے متنی بات سناتا ہوں کہ وہ ایک جو ہے وہ سفر میں تھے، تو اس بس کے اندر جو ہے وہ کچھ لوگوں نے وہاں پر ڈکیتی کرنے کا جو ہے وہ عمل کیا، تو ساری بس والوں کا مال جو ہے وہ چھینا، لیکن حاجی زمزم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب آئے تو کہا کہ تو مولوی صاحب ان کو چھوڑیں، ان سے کیا لینا ہے۔
تو پھر جو ہے وہ وہاں سے نکل گئے. پھر بعض جو بس والے تھے ان کو شک ہوا کہ کہیں یہ جو ہے وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے تو نہیں ہے. پھر لوگوں نے ہی ان کو کہا کہ نہیں یار شریف النفس آدمی ہے, مولوی صاحب ہیں, ان کے بارے میں اس طرح بدگمانی نہ کریں. تو حاجی زمزم رحمۃ اللہ علیہ نے امیر علیہ سنت کو یہ بیان کیا کہ میں جو وظیفہ ہے جو آپ نے شجرہ عطاریہ کے اندر لکھا ہے کہ صبح و شام 3 مرتبہ بسم اللہ علی دینی, بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی, یہ پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ الکریم جان, مال, ایمان اور اہل و عیال سب محفوظ رہیں گے. اور امیر علیہ سنت نے اور بھی وظائف لکھے ہیں تو ان سب کی واقعی اتنی برکت ہے کہ بندہ کیا بتائے, یعنی ان گنت اس کی برکتیں ہیں. تو یہ وظیفہ بھی پڑھا جائے, انشاءاللہ اس کی بھی دنیا و آخرت میں برکتیں نصیب. کیا بات ہے. ایمان کی حفاظت سے متعلق وہ بھی ہے نا جو امیر علیہ سنت نے چھوٹے چھوٹے سے اوراد و وظائف دیے ہیں. هو اللہ الرحیم, ہر نماز کے بعد 7 دفعہ پڑھنے سے تو الحمدللہ یہ بھی ایمان کی حفاظت کا ایک نسخہ ہے. اسی طرح رات کو سوتے ہوئے آخری کلام سورہ کافرون پڑھ لیں, یہ بھی ایمان کی حفاظت کے لیے. تو واقعی جان کی بھی حفاظت کرے بندہ, مال کی بھی کرے, گھر کی بھی کرے, بال بچوں کی بھی حفاظت کرے, لیکن سب سے بڑھ کر تو ایمان ہے نا, ایمان. تو ایمان کی حفاظت کی بھی ہمیں فکر ہونا چاہیے. اور اچھا مال ہمارا چوری نہ ہو, اس کا بھی ایک زبردست وظیفہ امیر علیہ سنت نے بتایا ہے. اللہ کرے یاد رہیں, عمل کریں اس پر. لکھا ہے کہ جو کوئی 10 بار یا جلیلو پڑھ کر اپنے مال و اسباب اور رقم وغیرہ پر دم کر دے, انشاءاللہ الرحمن چوری سے محفوظ رہے گا. 10 بار یا جلیلو پڑھ لیں. جیب میں پیسے ہیں, موبائل ہے, جا رہے ہیں یا کیش لے کر جا رہے ہیں بینک وغیرہ میں, اس طرح پڑھ لیں. ایک اور احتیاط جو ہے اسپیشلی بینک یا کہیں رقم کیش بڑا لے جانا ہوتا ہے, ضرورت ہوتی ہے, لوگ کام کرتے ہی ہیں, سمجھدار لوگ جو اس کو سمجھتے ہیں وہ ایک نارمل سی تھیلی یا نارمل ایسا شو پر نہ ہو جس سے رقم چھلکتی ہو, کسی کاغذ میں لپیٹ کے اس طرح, کیونکہ لوگ گھر کا سامان, کوئی اپنا یوٹیلیٹی کا گروسری, سبزی, فروٹ, اپنے ڈاکومنٹس اس طرح نارمل تھیلے میں لے کے جاتے ہیں, بائک وغیرہ پہ لٹکا لیتے ہیں. تو جس طرح ہمارے فراز مدنی بھائی نے بھی بتایا کہ اپنا فیس امپریشن, باڈی لینگویج نارمل رکھیں کہ جیسے نارمل بندہ کام کرتا ہے. اب سبزی لے کر آ رہا ہو تو اس کے چہرے پر کیا ٹینشن ہوگی, اگر وہ گوشت لے کر آ رہے ہیں, کوئی یوٹیلیٹی کا سامان گروسری لا رہے ہیں تو چہرے پر کیا ٹینشن ہوگا. تو اسی طریقے سے جیسے ہم لوگ بھی ہاتھ میں مدنی بیگ اور دیگر چیزیں ہوتی ہیں تو نارمل ہوتے ہیں ہم یہ, لیکن بعض اوقات بندے کی باڈی لینگویج اور گھبراہٹ بتا رہی ہوتی ہے, ادھر دیکھا ادھر دیکھا, بار بار تھیلے پر ہاتھ لگایا, تو جس کو نہ بھی سمجھ میں آئے تو بتا دیں کچھ ہے اس کے پاس یہ. تو اللہ پاک جو ہے وہ حفاظت فرمائے. ہمارے پاس جو ہے وہ نیک اعمال 40 بچوں کے, اس کا ایک بڑا پیارا مدنی گلدستہ ایک پیکیج تیار ہے. آئیے دیکھتے ہیں آج کا نیک عمل کیا ہے. الحمدللہ عزوجل امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے نیک اعمال کا رسالہ ہمیں عطا فرمایا ہے, اور اس نیک اعمال رسالے کے اندر بہت سارے نیک اعمال ہمیں عطا فرمائے. اس پر اگر ہم عمل کریں تو ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے گی. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ بچوں کے 40 نیک اعمال کے رسالے میں سوال نمبر 3 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ نے نماز پنجگانہ کے بعد اور سوتے وقت کم از کم ایک بار آیت الکرسی اور تسبیح فاطمہ رضی اللہ عنہا پڑھنے کا معمول بنایا یا نہیں. یعنی ہر نماز کے بعد آیت الکرسی اور تسبیح فاطمہ پڑھنی ہے. فرمایا گیا جو نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. اور تسبیح فاطمہ کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری شہزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خادمہ لینے کے لیے آئی تھی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے فاطمہ اگر تم سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہو تو یہ تمہارے لیے اس خادمہ سے بہتر ہے. تو آئیے ہم بھی اپنا رسالہ نکالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارا اس پر عمل ہے یا نہیں ہے. امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ آپ نے نماز پنجگانہ کے بعد اور سوتے وقت کم از کم ایک بار آیت الکرسی اور تسبیح فاطمہ رضی اللہ عنہا پڑھنے کا معمول بنایا یا نہیں. اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس پر ٹک مارک کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں, اور اگر ہم نہیں کرتے تو نیت کریں کہ انشاءاللہ آئندہ آیت الکرسی اور تسبیح فاطمہ ضرور پڑھا کریں گے. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین, یہ بچوں کی 40 نیک اعمال, اس کی ایپ بھی ہے, موبائل میں ڈاؤن لوڈ بھی کر لیجئے. اسلامی بھائیوں کے 72 ہے, اسلامی بہنوں کے 63 ہیں, 63. تو نیک اعمال پر عمل ہونا چاہیے. زبردست زندگی ہو جاتی ہے نیکیوں کے ساتھ.
اس میں شجرہ شریف پڑھنے کا بھی ہے. ہمیں 2 کال آئی تھی. ایک یہ تھی کہ اگر کسی سے ہم معافی مانگے اور معاف نہ کرے دل سے، تو دیکھیں اب دل کا تو ہم کیا اس کا جو ہے وہ رپورٹ نکلوائیں گے کوئی ECG وغیرہ کرا کر. اگر کسی سے معافی مانگی اور اس نے دل سے کہہ دیا کہ میں نے معاف کیا، دل سے مراد زبان سے کہہ دیا میں نے معاف کیا، تو یوں ہے. پھر یہ ہے کہ بعض اوقات ہمارا اپنا انداز ٹھیک نہیں ہوتا، ہم لوگ خود جو ہے وہ پھر دوبارہ کوئی سی بات کر دیتے ہیں کہ سابقہ کی تو معافی مانگی پھر نہیں کوئی ایسی حرکت کر دی. تو بعض لوگوں کی زبان جو ہے نا بڑی وہ تیز ترش، کہتے ہیں نا زبان سے آگ نکلتی ہے، انگارے برستے ہیں، تیر ہوتے ہیں. تیر بھی بعض کے نا زہر میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں. تو ہم بھی کسی کا دل نہ دکھائیں، اور کوئی کسی سے معافی مانگے تو معاف کر دینا چاہیے. آج ہم بندوں کو معاف کریں گے، اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے گا. ہم نے ایک سوال کیا تھا شروع میں کہ جو ہے وہ دوبارہ دیکھ لیتے ہیں اسکرین پر، ذرا سوال دکھائیے گا. یہ کہ قیامت کا دن کتنے سال کا ہوگا؟ 4 آپشن ہے، 10,000، 30,000، 40,000، 50,000. تو آپ جواب دے دیجئے. پروگرام ہمارا اینڈ پر ہے. ہمیں کئی میسیجز آئیں اپنے ویورز جو ہیں ہمارے ناظرین، ان کی دل جوئی کے لیے میں کوشش کرتا ہوں جو لے سکوں جلدی جلدی، کیونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے. عقیل احمد حیدرآباد سے ان کا جواب آیا ہے. محمد بن عابد سیال کوٹ سے ان کا جواب آیا ہے. ابو بکر اتاری میلسی. محمد یاسر بھائی ان کا جواب آیا ہے. ابو معاویہ کراچی سے ان کا جواب ہے. اسی طریقے سے ہمارے عبد الغفور اتاری اٹک، ان کا ہے جواب. بنت منور اتاریہ اٹک. اسی طرح زبیر اتاری کراچی. عمر دراز بھائی ہمارے لاہور سے. مامو کانجن سے جواب ہے. بنت جاوید اتاریہ. اچھا ہمارے شہزاد علی بھائی ہیں اقبال نگر سے، ان کا جواب آیا ہے. اور سرگودا سے ایک جواب ہے. اسی طریقے سے کراچی سے اویس رضا کا جواب ہے. مزمل خان ان کا جواب ہے کراچی سے. ماشاءاللہ کئی ناظرین ہیں، بعض کا نام نہیں لے پا رہا ہوں، معاف کر دیجیے گا. نیا آباد کراچی سے ہے ہمارے اکرم شاہ صاحب. اور نعمان رضا کراچی سے انہوں نے جواب دیا ہے. ماشاءاللہ کافی جواب آئے ہیں. رمیز بھائی ہیں، شہر کا نام نہیں ہے اس میں. سید مجیب علی یہ کراچی سے ہیں. سلطان پور سے جواب ہے. بنت سرور. بنت ضیاء الدین میاں والی. جوابات بہت سارے ہیں. سلیم اتاریہ سیال کوٹ. درست جوابات کی بھی کچھ کالز ہیں، وہ بھی لے لیتے ہیں. درست جواب تو آخر میں بتائیں گے، جو کہ جوابات آئیں ان کی کال لیتے ہیں. فہیم شریف اتاری کشمیر سے عرض کر رہا ہوں، آپ کے سوال کا جواب ہے قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا. دعاؤں کی مدنی التجا ہے. صدام حسین اتاری بہاڑی سے عرض کر رہا ہوں، آپ کے سوال کا جواب ہے کہ قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا. میرا نام رجب، جواب 50 سال. محمد اویس نعیم قادری گجرخان سے قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا. 50,000 سال کا قیامت کا دن. حاجی محمد نعیم یوسف اتاری گجرخان سے قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا. تو یہ کچھ کالز آئی ہیں، درست جواب بھی ہم لیتے ہیں. چند منٹ باقی ہے. یہ ایک میں روایت عرض کروں گا، ہمارے مدنی اسلامی بھائی بھی تشریف فرمائے، مزید کچھ اس طرح احتیاط بتانا چاہیں حفاظت سے متعلق. یہ روایت کی ہے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک سفر کی نظر مانی ہے اور اپنی وصیت لکھ چکا ہوں، تو اپنے بیٹے، بھائی اور باپ میں سے وصیت کس کے سپرد کروں؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بندے کا اپنے گھر والوں کے لیے اللہ پاک کے نزدیک پسندیدہ ترین نائب یہ ہے کہ بندہ جب سفر کے کپڑے پہن لے تو گھر میں 4 رکعت پڑھے، ان میں سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کی تلاوت کرے، اور بعد سلام یعنی سلام کے بعد یہ دعا پڑھے، یعنی اے اللہ عز و جل، ان نوافل کے ذریعے میں تیرا قرب چاہتا ہوں، اور تو انہیں میرے اہل و مال میں میرا نائب بنا دے، اور تو اس کے واپس لوٹنے تک یہ نماز اس کے اہل اور مال میں اس کا نائب اور خلیفہ اور اس کے گھر کے ارد گرد محافظ ہوگی. بڑا زبردست ہے کہ یہ آیا ہے کہ 4 رکعت پڑھ لیں سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کے بعد، اور دعا کر لیں، اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد مانگیں.
دعا کے ذریعے اللہ کی مدد مانگیں. اور اس طرح کے بھی معاملات ہیں کہ جب کئی ایسے لوگ سفر پہ جاتے تھے، بالخصوص اللہ کے نیک بندوں کی ادائیں ہیں کہ اللہ میں اپنی جان مال عزت آبرو گھر بار بیوی بچے تیرے سپرد کر کے جا رہا ہوں، اے اللہ یہ سب تیرے حوالے، اللہ رسول کے حوالے. بعض اوقات گھر کی بڑی بوڑھی ہوتی ہیں، بچہ جاتا ہے تو جا بیٹا اللہ رسول کے حوالے. تو یوں جو ہے وہ ہونا چاہیے. دعائیں بھی بہت کام کرتی ہیں. اپنے بچوں کے لیے بھی دعا کریں. اچھا چھوٹے بچوں کو بھی یوں نہ چھوڑ دیں، یہ اسکول جاتے ہیں، مدرسہ جاتے ہیں، ٹیوشن جاتے ہیں، ایسے ہی نہ چھوڑ دیں. آج کل حالات کیسے ہیں، بعض اوقات تو واقعی بچوں کے معاملے میں بڑے محتاط ہوتے ہیں والدین، نہیں ایسے ان کو چھوڑتے ہیں. گھر کے قریب ہی اگر ٹیوشن سینٹر کیوں نہ ہو، مدرسہ کیوں نہ ہو، لیکن لانے لے جانے کا پراپر ارینجمنٹ کرتے ہیں. اور بعض اوقات نہیں ہوتی ہے اتنی احتیاط، چھوٹے بچے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، حادثے کا خطرہ ہے، ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. آج کل اغوا اور دیگر سارے معاملات ہیں. اغوا سے حفاظت کا بھی ایک ورد ہے کہ جب وضو کریں تو دوران وضو یا قادرو پڑھتے رہیں تو اس سے بندہ اغوا سے بھی محفوظ رہتا ہے. ایک اور حفاظت کا عمل تو نہیں، احتیاط ہے کہ بعض لوگوں میں جو نا وہ شوشہ اور دکھاوا بہت ہوتا ہے. اب میں نے نیا موبائل لیا ہے تو میں نے نئی گاڑی لی ہے تو ہم نے نئے پردے لیے ہیں تو ہمارے گھر پہ شادی تھی تو یوں تھی. اب تو کل ہی مجھے کسی نے بتایا کہ کوئی شادی ہوگی تو وہ ہیلی کاپٹر لائے تو وہ ڈالر برسائے. اس طرح کی بھی خبریں آتی رہتی ہیں. جو ڈالر لٹا رہا ہے اور اس کے یہاں لوٹنے والے آ گئے تو پھر وہ کیا کرے گا وہ. تو میں درست جواب پہلے لینے سے پہلے جو ہے وہ دکھانے سے پہلے میں اپنے مبلغین سے عرض کروں گا، بالکل اینڈ ہے. تو حفاظت سے متعلق وسیم بھائی کوئی ایسا ٹپ آپ کے ذہن میں ہو؟ میں بالکل آخر میں حدیث پاک کا ایک حصہ ہی بیان کروں گا. جی پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کی حفاظت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حفاظت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو یہ سمجھ لیں کہ ایک بہت واضح اور بہت جسے کہتے ہیں نا کہ کلیئر بات ہے کہ ہر معاملے میں شریعت اسلامیہ کی تعلیمات پہ عمل کرتے چلے جائیں. یہ حقوق الہی کی حفاظت ہے. اب تب بندہ اس انداز پر کرے گا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام معاملات کی حفاظت. صحیح، ماشاء اللہ. تو اس چیز کو اپنا لیں انشاءاللہ. کیا بات ہے. فراز مدنی بھائی کوئی سی مختصر جامع بات؟ نوجوانوں کو میں عرض کروں گا کہ بڑوں کو کے مشوروں پر چلا کریں. بعض اوقات نوجوان جو نا وہ اپنی نوجوانی کی بنیاد پر بہت سارا نقصان کروا دیتے ہیں. تو گھر والے جو بھیجنے سے پہلے جس کو کہیں مدنی پھول دیتے ہیں نا، تو اس کو سمجھ بھی لیں اور اس کو عمل بھی کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. واقعی گھر والے مدنی پھول جو تربیت کرتے ہیں واقعی پھول ہیں، کانٹے نہیں ہیں. لیکن بعض اوقات نہیں ہوتا نوجوانوں کو برداشت. میرے مدنی چینل کے ناظرین، حفاظت کا تو بہت طویل موضوع ہے. ہم نے اسپیشلی مال کی حفاظت سے متعلق لیا ہے تو دعائیں بھی کرتے رہیں. واقعی حالات تو آزمائش والے ہیں. آئے دن کوئی نہ کوئی واقعات ہوتے رہتے ہیں. تو اللہ پاک بس ہر طریقے سے ہماری جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. مال کی تو فکر رہتی ہے، ایمان کی حفاظت کی بھی فکر ہونا چاہیے، نیکیوں کی حفاظت کی بھی فکر ہونا چاہیے. دیکھتے ہیں درست جواب کیا ہے آج کا. درست جواب 50,000 سال کا. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، قیامت کا بڑا سخت ترین دن ہے. 50,000 سال کا دن ہے. 50,000 سال کا. اللہ پاک دنیا میں بھی، آخرت میں بھی، موت کے وقت بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی بس اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن عطا فرما دے. دعوت اسلامی بہت پیارا ماحول ہے، بہت پیارا ماحول ہے. دنیا بھی اچھی، آخرت بھی اچھی. اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ موت بھی اچھی، ذہ نصیب کلمے والی، شہادت والی، ایمان والی، مدینے والی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار والی موت آئے. کاش بقیہ پاک میں مدفن نصیب ہو جائے. تو جب جو نیک ماحول میں زندگی گزاریں گے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ موت بھی اچھی آئے گی انشاءاللہ، کلمے والی آئے گی. اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. تو قرآن اندازی کرتے ہیں. قرآن اندازی میں کن کا نام نکلا ہے تو ان کو انشاءاللہ یہ ماہنامہ فیضان مدینہ بھجوایا جائے گا. جو نام لکھا ہے جو مجھے پڑھنے میں آ رہا ہے وہ عقیل احمد حیدرآباد. یہ ماہنامہ فیضان مدینہ یہ لیا کیجئے، پڑھا کیجئے. اس میں بھی زبردست مواد ہوتا ہے. امیر علیہ سنت کے مدنی پھول ہوتے ہیں، مفتی قاسم صاحب کے ہوتے ہیں، نگران شورا کے ہوتے ہیں، اور بھی ہمارے مدنی اسلامی بھائیوں کا زبردست اس میں لکھا ہوا کانٹینٹ ہوتا ہے. اسلامی بہنوں کے لیے ہوتے ہیں، بچوں کے لیے ہوتے ہیں. ہر مہینے یہ آتا ہے. اس کو آپ ترکیب بنائیں. آپ جو ایک طریقہ کار ہے
ایک نمبر ہوتا ہے ہمارا مکتبۃ المدینہ کا، اس پہ بک کروا لیں تو آپ کے گھر پہ بھی آ جائے گا۔ بکنگ کا اس میں طریقہ ہے، یہ 0313113928 یہ نمبر اپنے پاس سیو کر لیں، اور کبھی کوئی مکتبۃ المدینہ کی کتاب منگانی ہو تو اس پر جو ہے وہ آپ رابطہ کر لیں۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ یہ آپ کے گھر ہوم ڈیلیوری دے دیں گے۔ ہاں چھوٹے گاؤں چھوٹے شہر وہاں شاید اب کیا پالیسی ہے، لیکن ہماری مجلس کوشش تو کرتی ہے۔ میرے اپنے گھر پر آتا ہے الحمدللہ ہر مہینے یہ ماہنامہ فیضان مدینہ، تو یہ منگوایا کیجیے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عافیت دے میرے مولا، عافیت مولا، معاشرہ ہو گھر ہو میرا